बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का दिन जब आएगा हर दिल उदास और हर आंख नम कर देगा, सब जख्म ताजा कर देगा। ये वो बदकिस्मत दिन था जब माएं अपने स्कूल गए बच्चों की राह तकती ही रह गईं और बच्चे स्कूल से सीधा जन्नत चले गए। आज इस क़यामत के गुजरे 6 बरस बीत चुके हैं, आज भी हर आंख अश्कबार है। 6 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये सदमा कम नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और असातिज़ा को याद किया जा रहा है, इन्हें खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। ये अलनाक दिन जिसे कौम कभी नहीं भुला सकेगी। सफाक दहशतगर्द सुबह 11 बजे स्कूल में दाखिल हुए, मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की, कौम के बीमारों को चुन चुन कर शहीद किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के स्कूल पहुंचने तक खून की होली खेलते रहे। जालिम और सफाक दरिंदों ने 132 नन्हे तलबा समेत 141 अफराद को शहीद कर दिया था। मुतादिद उसातिज़ा बिलखसूस आर्मी पब्लिक स्कूल की बहादुर प्रिंसिपल शहीद ताहिरा काजी ने फर्शनासी और बहादुरी की अजीम दास्तान रकम की। आर्मी पब्लिक स्कूल से गाजी बनकर निकलने वाले बच्चों ने और उन बच्चों के हौसलों ने कौम को एक नई जिंदगी दी, एक नया अज़्म दिया, सारी कौम को एक बार फिर से इकट्ठा कर दिया और फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर एक मेज पर आईं और नेशनल एक्शन प्लान जारी हुआ। ऑपरेशन ज़र-ए-ज़ब का आगाज हुआ और पाक फौज ने 1000 से ज्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दों पर पाक धरती की जमीन तंग कर दी, उनका कलाकमा किया। मासूम बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को उसी ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किया और उनके सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। आज इस अलनाक सानिया की 6ठी बरसी के मौके पर हम इन नन्हे फूलों को याद करना कैसे भूल सकते हैं। उन अजीम कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश करेंगे आज हम। सानिहा APS के शहीदों में एक नन्हा फूल मोहम्मद अली खान भी था। मोहम्मद अली खान 9वीं क्लास का ज़हीन तालिब था। उनके वालिद शहाबुद्दीन खान हैं और उनकी वालदा जो हैं वो गुले राना। आज उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया राबिया रहमान साहिबा ने, जो कि समाजी कारकुन हैं, लिखारी हैं और सबसे अहम बात यह है कि सानहे के हवाले से बहुत से वालिदैन और गाजियों को उन्होंने इंटरव्यू किया है खुद जाकर। यही नहीं बल्कि उन्होंने सानहे जो APS है उसके ऊपर फिर इंटरव्यूज करने के बाद एक किताब भी लिखी है जिसका नाम बताए वतन है। तो दोनों मेहमान खवातीन हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। गुले राना, जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो उम्मे अली के नाम से जानी जाती हैं माशाल्लाह। मोहम्मद अली खान शहीद की वालदा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे अली साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में, और राबिया रहमान साहिबा आपको भी मैं वेलकम कहूँगी। सबसे पहले गुले राना साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि बहुत ही अजीम सानहा, अगर इसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, कितने ही नन्हे फूल शहीद हो गए, हमसे जुदा हो गए। पूरी कौम को बिल्कुल उन शहीदों के ऊपर, नन्हे शहीदों के ऊपर फख्र है। पूरी कौम तो याद करती है हर साल उनको। मैं जानना चाहूँगी किस तरह से एहतमाम किया जाता है। यकीनन ये तो कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मोहम्मद अली को किस तरह से याद करते हैं हर साल इस दिन। ये तो बिल्कुल पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। यकीनन वो कभी भूलते ही नहीं होंगे, तो याद करने के लिए खास दिन नहीं, लेकिन हाँ जब ये दिन आता है तो यकीनन जख्म जो है वो जरूर ताज़ा हो जाते होंगे। गुले राना साहिबा जी, मैं शहीद मोहम्मद अली खान की वालदा हूँ और मैं अगर कहूँ कि मैं वो खुशकिस्मत माँ हूँ जिसके छोटे से बेटे 15 साल के बेटे ने मेरे सर पर शहादत का ताज पहनाया। उसके अज़ाइम में से ये एक अज़म था कि मामा मैं आपको वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने ना किया होगा, और वाकई उसने वो कर दिखाया 15 साल की उम्र में जो शायद ही कोई कर सकता हो। और अगर दूसरी तरफ मैं कहूँ कि मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसका इकलौता बेटा उससे इस सानिया में छिन गया। मेरा घर अली की आवाज़ से खाली हो गया, उसकी शरारतों से खाली हो गया। बेशक ये बहुत अजीम सानिया है, लेकिन इस अजीम सानिया के पीछे जो माँ ने दर्द देखा, जो बहनों ने दर्द देखा, जो बाप ने दर्द देखा, वो एक एक लम्हा गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब इस दिन की बात करती हैं हम, तो कोई लम्हा उसको नहीं भूल सकते, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा दिन। लेकिन ये जब दिसंबर शुरू होता है तो हमारी बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं
اور ایک ایک دن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بچے کے اتنے تھوڑے دن رہ گئے تھے ہمارے پاس اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. 16 دسمبر کی رات گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل. نیند کی گولی بھی شاید ہی کسی ماں پہ اثر کرتی ہو. 16 دسمبر کی صبح میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے تھوڑا سا بھی معلوم ہوتا موت تو اٹل حقیقت ہے اور اس کو تو اللہ نے شہادت دینی تھی, اس کو تو میں کسی طریقے سے نہیں روک سکتی تھی, لیکن میں اس کو گلے سے لگا کے ماتھے پہ چومتی تو صحیح آخری بار کہ اس ماتھے پہ بعد میں پٹیاں ہوں گی, گولیوں کے نشان ہوں گے اور میں اپنے بچے کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں گی. کہنا بہت آسان ہے, واقعی ایک عظیم رتبہ ہے, عظیم شہادت ہے. ان کے خون نے پاکستان کو بچایا, سب کچھ ٹھیک ہے, دہشت گردی ختم کی, لیکن اس ماں کے دل کو صبر اور چین تو نہیں آ سکتا ان ساری باتوں سے. میں اس ماں کے دل کو قرار آ سکتا. میں ساری رات یہ خواہش کرتی ہوں کہ کاش میں علی کی آواز خواب میں تو سن سکوں. 6 سالوں سے میں اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئی ہوں. اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو ایک ماں کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل ہے. صبر کرنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں آپ صبر کریں, میرا نقصان تو دیکھو نا, میرے گھر کی ویرانی تو دیکھو نا, میرے اس گھر کے اندھیروں کو تو دیکھو نا. بہت عظیم شہادت ہے, لیکن ایک ماں کیسے صبر کرے, ایک ماں وہ لمحے کیسے گزارے. بالکل گلرانا صاحبہ بہت بالکل بجا کہہ رہی ہیں آپ. لگتا ہے بالکل بالکل یہ I'm speechless. مطلب 6 سال گزر گئے, شاید 16, 17, 20, 25, 30 سال بھی گزر جائیں تو شاید ایک ماں کی فیلنگز بالکل ویسی رہتی ہیں جس طرح سب کے لیے آپ کی ابھی ہیں. سب کے لیے گزر پوری گئے. قوم کو فخر ہے. کیلنڈر میں تاریخیں بدل گئی, کیلنڈر میں تاریخیں بدل گئی, سن بدل گئے, دن بدل گئی, مہینے بدل گئے, لیکن نہیں بدلے تو ایک ماں کے جذبات نہیں بدلے. وہ شام ساتھ رہیے گا گلرانا صاحبہ. رابعہ رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جیسا کہ میں نے بتایا رابعہ صاحبہ کے بارے میں کہ انہوں نے شہیدوں اور غازیوں کی فیملی سے ملاقات کی ہے اور ملی ہیں, وہاں پر جا کے انٹرویوز کیے ہیں, اور انہوں نے یہ رابعہ صاحبہ یقیناً بڑا ہی مشکل کام ہوگا. میں ابھی جب شو سے پہلے بھی آپ سے بات کری تھی تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب اگر ایک ماں سے جس طرح کے گلرانا صاحبہ سے میری بات ہوئی اور میں کنٹرول نہیں کر پائی, آپ وہاں پہ گئیں, سارے شہداء کی ماؤں سے ملی, فیملیز سے ملی, غازیوں کے گھروں میں گئیں, بڑا ہی مشکل اور دل کو مضبوط رکھ کے کرنے والا کام ہے. کیا کس طریقے سے آپ نے ان کو پایا, کتنا حوصلہ آپ بھی جوان تھا؟ یقیناً جو گلرانا صاحبہ نے بھی سب سے پہلے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں عظیم ماں سمجھتی ہوں خود کو, اور اس حوالے سے خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں. تو بہت بلند اور بڑے حوصلے والی مائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ. بات یہ ہے کہ گلرانا نے جو بھی کہا اور جس طرح سے ان کے جذبات ہیں, آپ یقین کیجئے گلرانا صاحبہ ہمارے بھی دل کے جذبات ویسے ہی ہیں. ہمارا دل بھی اتنا ہی ٹکڑے ہوتا ہے اور اتنی ہی ہماری آنکھیں روتی ہیں جتنا کہ ان کی آج برس رہی ہیں. ہمارے لیے بھی وہی دسمبر کا دن آج بھی ویسے ہی ہے جیسے اس دن تھا. اور جب میں نے انٹرویوز کا سوچا تو مجھے پتا تھا کہ مجھے بڑا برداشت کرنا پڑے گا. آپ رونے والوں کے ساتھ اگر رونا شروع کر دو تو آپ لکھ نہیں سکتے ہو, اور میں نے بہت برداشت کیا. اور پھر جب میں انٹرویوز کر کے آتی تھی, ایک ہی دن میں نے 5 گھروں کو وزٹ کیا, اور ماؤں کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے میں نے اپنے گلے سے لگایا, اور ساتھ میں ڈائری میں لکھتی بھی جا رہی تھی, کیونکہ مجھے وہ سب کچھ تاثرات ان کو ضائع نہیں جانے دینا تھا. مجھے اسے قوم کے سامنے لے کے آنا تھا. مجھے بتانا تھا کہ ایک ماں کا دل کیسے تڑپتا ہے, ایک باپ کا دل کیسے تڑپتا ہے, اور وہ مائیں جنہوں نے چادریں اٹھا کے اپنے بچوں کو پہچانا. اور جب میں نے کتاب میں لکھا کہ جب وہاں پر اعلان ہوتا تھا کہ کس طرح پکاریں گے, کہیں گے, بتائیں گے کہ یہ جو 109 نمبر بیڈ پہ سو رہا ہے وہ حیدر ہے جو زندگی ہار چکا ہے کوئی اس کا یہاں تو لے جائے, اٹھائے اس کے مسکراتے چہرے سے چادر, پہچان لے کہ ہاں وہی اس کا وارث تھا. دیکھنا چہرے پہ زخم ابھی تازہ ہیں, خون سے اٹا چہرہ کچھ نیلا پڑ چکا ہے, دل مانتا کہاں ہے, نہیں میرے حیدر کا ماتھا تو چاند سا تھا.
نہیں میرے حیدر کا ماتھا تو چاند سا تھا، میرے عبداللہ کے رخسار پہ تو بھورا سا تل تھا، میری علی کی آنکھیں تو نیلی تھی، نہیں یہ وہ تو نہیں، نہیں یہ وہ تو نہیں، کیسے مانتے کس طرح پہچانتے اپنے لال کو، کوئی حجت کوئی عذر کوئی بہانہ سب خاک ہوئے، وہی حیدر تھا خاموش سا، وہی عبداللہ ساکت سا، اور علی کے نیلے ہونٹ سب کہہ رہے تھے ہم ہی تو ہیں تمہارے پاپا، ہمیں ساتھ لے جاؤ ماں کی گود میں لٹا دو ہم کو، بہنوں کا آخری بوسہ دلا دو ہم کو۔ رابعہ صاحبہ کیا سیکھا؟ یقیناً بہت سارے 70,000 پاکستانی جو ہیں وہ اس راہ میں شہید ہو گئے، دہشت گردی کی جنگ میں بہت بڑی قربانیاں ہیں، لیکن یہ جو سانحہ تھا اس نے جس طریقے سے ٹچ کیا پوری قوم کو یونائٹڈ کیا، متحد کیا کر سیکھا؟ دیا، جو مسائل تھے اس وقت وہ ہمیں ایسے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب ایک ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری قربانیاں چھوٹی موٹی انسان زندگی میں اپنے خاندان میں دیتا رہتا ہے، لیکن یہ جو لہو کی قربانی ہے جو اس وطن کی خاطر اور ان معصوم بے گناہ بچوں نے دی، وہ لہو کی داستانیں جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور لہو سے جلنے والی شمعیں کبھی نہیں بجھتی، انہیں کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو یہی ہوا کہ اس کے بعد ہماری قوم متحد ہو گئی اور ایک پلیٹ فارم پر آ گئی، اور ابھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہم لوگ بکھر جائیں اور پھر ہم ایک پلیٹ فارم آنے کے لیے کسی حادثے سے گزرنا پڑے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو سنبھلنا چاہیے، ان کو محبت سے گلے لگانا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور عائشہ ایک چیز اور جو پشاور کے سانحے کے بعد میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی متاثرین تھے، جتنے بھی والدین تھے، اس کے بعد انہوں نے ایک اکٹھ کر لیا، وہ اب ہر ماہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک محفل ہوتی ہے، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹتے ہیں، اور ایسا ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی پریکٹس ہے۔ ام علی صاحبہ پروگرام یہ سیگمنٹ جو ہے اس کا ٹائم میرے پاس کم ہے، مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر جانا ہے، میں جانے سے پہلے چاہوں گی کہ آپ قوم کے لیے ایک میسج دے دیں، بیکاز اتنے بڑے حوصلے والی ماں جس کے بیٹے نے اتنی عظیم قربانی دی ہو، کیا میسج دیں گی آپ آج پاکستانیوں کو؟ میں پاکستان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے بچے اگر گئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ قلم کے نام پہ گئی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، کوئی بارود کوئی بندوق کچھ نہیں تھا، تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ ہم دہشت گرد کی بندوق کو اپنے بچوں کے قلم سے شکست دیں۔ ہمیں اتنا بہادر، میرے گھر میں اب بیٹا نہیں ہے، میری 3 بیٹی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری تینوں بیٹیاں قلم کے زور پر اتنی پاورفل بنے کہ وہ ہر کسی کو، ہر دشمن کو شکست دیں، اور میں اپنے پاکستانی بچوں سے بھی یہی چاہتی ہوں اور ماں سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ بہادر بنے۔ اس کے بعد بھی میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، اسی ABS میں جا رہے ہیں، اسی اسکول یونیورسٹی ادھر ہی جا رہے ہیں، میں نے بچوں کو روکا نہیں ہے، میں ان کے ساتھ اسی طرح کھڑی، اور میں ہر بچے کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ وہ ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے، اور ان کی طرح نہیں۔ گل رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، رابعہ رحمان صاحبہ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، بہت شکریہ، اور بالکل اسی عزم اور اسی ہمت کی ضرورت ہے دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو، پاکستان کے اوپر جو گندی نظر رکھتے ہیں ان سب کو شکست دینے کے لیے یہی حوصلہ چاہیے اور یہی عزم چاہیے۔ بے شک نہ صرف محمد علی شہید بلکہ اس سانحے میں شہید ہونے والے ہر بچے کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان کو فخر ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان سینٹ الیکشن اب اگلا بڑا اور اہم موقع بنتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کابینہ اجلاس کے بعد حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کروانے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے بعد مختلف سیاسی قائدین کی جانب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج شام میں اسی حوالے سے بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے، اور یوں سینٹ الیکشن کے معاملے پر ماحول گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے وزیراعظم عمران خان کافی پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن وقت سے پہلے کروائیں گے، جبکہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سپریم کورٹ سے وہ جو ہے الیکشن وہ کرانے کی کوشش کریں گے، اور سپریم کورٹ سے اس کے لیے وہ جو ہے رجوع کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بہت جلسہ کر رہے ہیں، آج چاہوں تو ان سے بڑا جلسہ کر سکتا ہوں۔ یہ اگر 10 جلسے بھی کرے نا
میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا, ایک جلسہ کروں گا ان سارے 10 سے. کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں کرتا ہوں پاکستانی قوم کے فائدے کے لیے جلسہ. یہ کر رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. ڈاکو سارے باہر بیٹھ گئے جا کے, وہاں لنڈن کی وہ شاپنگ کر رہا ہے, کھانے کھا رہا ہے, اور یہاں کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ آپ سڑکوں پہ نکلو اور میری چوری بچاؤ. اس ملک میں سب کو جب پتہ ہے کہ رشوت چلتی ہے سینٹ الیکشن میں, تو ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں. ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم رکھیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. سینٹ الیکشن جلدی کروانے اور شو آف ہینڈ کے طریقہ کار پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اسی حوالے سے کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن جلدی کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ الیکشن کروانا حکومت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. مولانا کا کہنا تھا لگتا ہے ساری کابینہ ہی جاہل ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن فروری میں کریں گے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حواس باختی کی کیوں ہے؟ اس کے اعصاب پر ہم کیوں سوار ہیں؟ پھر جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں. پھر اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں, وہ اس پر قبضہ کر رہے ہیں. جو ان کے اختیار ہی نہیں ہے وہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں, تو پاگل کرتے ہیں. لگتا ہے کہ پوری کابینہ جاہل ہے. اس قسم کی جاہلانہ گفتگو. سینٹ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا واضح طور پر موقف سامنے آ چکا ہے. پی پی رہنما سینیٹر رضا ربانی نے اسی حوالے سے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن آزاد اتھارٹی ہے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. موجودہ سینٹ کی 11 مارچ کی رات 12 بجے مدت ختم ہوگی. سینٹ الیکشن آئین کے مطابق وقت پر ہی ہوں گے. کوئی بھی ترمیم کر کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کر سکتا. انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے بھی کابینہ خود کر رہی ہے. کابینہ کو کسی بھی طرح یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی الیکشنز فروری میں ہوں گے یا جنوری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے. الیکشن سینٹ کا ہو, نیشنل اسمبلی کا ہو, یا بائی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں, یہ تمام کے تمام ان کا شیڈیول, ان کی تاریخ اور یہ تمام چیزیں اعلان کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت کو للکار رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت گھبراہٹ اور بکھلاہٹ کا شکار ہے کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ انہیں سینٹ میں اکثریت نہیں مل سکتی. ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سندھ حکومت کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہم تیار. ٹانگ مار کر حکومت گرانے کا دعویٰ کرنے والے بلاول اب استعفوں کو ایٹم بم قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم پلیٹ فارم پر ایٹم بم چلانے کی حکمت عملی جو ہے وہ طے کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل دیا. ان کا کہنا تھا کہ استعفے ایٹم بم نہیں پھلجھڑیاں ہیں. سیاسی میدان پر پی پی کی پوزیشن بہتر ہے. پی ڈی ایم والے جمہوریت کو بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے حالات مثبت انداز میں آگے بڑھائے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن کا انعقاد ہو بھی پائے گا؟ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ سینٹ الیکشن تک مستعفی ہو جائیں گی, تو پھر سینٹ الیکشن کے حوالے سے شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا آخر حکومت سینٹ انتخابات فروری میں کیوں کروانا چاہتی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا انعقاد ممکن بھی ہو سکے گا یا نہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے یا الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. اسی حوالے سے ہم اپوزیشن کا موقف جانیں گے اور ساتھ ہی سابق چیئرمین سینٹ سے بھی قانونی اور آئینی موقف لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بلاول وسیم سجاد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں جی, ہمیں سابق چیئرمین سینٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر صاحبہ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بلاول صاحب ماضی میں ٹانگ مار کے حکومت کو گرانے کی بات کرتے رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم ہے استعفے, تو ایٹم بم تو پھر سسی صاحبہ جب چلتا ہے تو پھر نقصان سامنے والے کا نہیں اپنا بھی ہوتا ہے, سب کا نقصان ہوتا ہے, تو اس میں تو بڑا رسک ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے اس کے لیے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل درست کہا ہے. دیکھیں ہم ایک جدوجہد میں ہیں جو ہر طرح سے ایک آئینی اور پیسفل جدوجہد ہے, اور ہمارے فیزز ہیں اس میں آپشنز ہمارے پاس جو ہے جو بھی ہوں گے اور جو بھی آئین کے اندر ہے, آئین سے باہر کبھی نہیں گئے. استعفاؤں کا بالکل آپشن ہے اور یہ کنسنسس کے ساتھ پی ڈی ایم نے ایک اناؤنسمنٹ کی بھی ہے. ڈیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ 31 دسمبر کے تک جو ہے استعفائیں اپنے اپنے قائدین کو جمع کرانی ہے, اور یہ سب طے ہو چکا
और ये इस्तीफाओं का ऑप्शन और अनाउंसमेंट ये जिसने हुकूमत को परेशान कर दिया है और ये जलसे जबरदस्त हुए हैं। पीडीएम बड़ी मुतहरिक तरीके से बड़े मुश्किल हालात में भी वो आगे जा रही है। उसमें अब ये जो इलेक्शन है सेनेट का, ये भी फ्रस्ट्रेशन के आलम में ये तो पता चल गया है कि इस्तीफा आ गई तो ये ऊपर नीचे चीजें हो गई। इससे पहले ही न सिर्फ वो एक यानी फर्दे वाहिद कैसे ये अनाउंसमेंट कर सकता है, एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। आपके आर्टिकल 59 लेकर फिर इलेक्शन कमीशन के जो है 213 हो 222 सेनेटर साहिबा साथ ही रहेगा। ये इसी नुक्ते के ऊपर मुझे बात करनी है वसीम सज्जाद साहब से। वसीम साहब, ये जो नुक्ता है कि किस तरह से फैसला हो सकता है, वज़ीर आज़म साहब तो ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन जल्द करवाएंगे, फैसला हो गया, क्या हुकूमत इस हवाले से कोई फैसला कर सकती है या खालिस्तान इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है? देखिए जी, जो हमारा आईन है उसके मुताबिक जब ये सेनेट की टर्म खत्म होती है उससे 30 दिन पहले जो वक्फा होता है उसमें इलेक्शन सेनेट के हो सकते हैं। अब ये टर्म जो है वो 12 मार्च को खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि कोई 12 फरवरी से लेके 12 मार्च तक इलेक्शन हो सकते हैं। और इसका इनेकाद, इसका शेड्यूल, कब नॉमिनेशन पेपर होंगे, कब इसकी अपीलें होंगी, कब स्क्रूटनी होगी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो ये कोई ओपन एंडेड नहीं है कि आप जब मर्जी करा दें। मुझे लगता है कि अगर ये शेड्यूल को शुरू करें कोई 10 फरवरी के करीब, तो मेरे ख्याल में फरवरी के एंड तक हो सकता है कि इलेक्शन हो सके सेनेट के। अच्छा वसीम साहब, ये शो ऑफ हैंड के तरीकाकार से वोटिंग की बात हो रही है, ये तरीकाकार कितना मौसर साबित होगा आपके ख्याल में? और ये भी बताइएगा कि क्या आइन में तरमीम की जरूरत होगी इसके लिए या फिर इसके बगैर भी ये मुमकिन हो सकता है? जी, आइन में ये लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन और जितने भी इलेक्शन आइन के तहत होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। लिहाजा किसी आम कानून के तहत इसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि सेनेट के इलेक्शन प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत होते हैं। वहाँ एक नंबर्ड सिस्टम होता है, वो कागजों पे हर एक कैंडिडेट के नंबर लिखे जाते हैं। तो शो ऑफ हैंड का जो तरीका कार है वो आइन के मुनाफी होगा। सिर्फ कानून बदलने से वो नहीं हो सकता। हाँ, तरमीम आइन में की जाए तो फिर ये हो सकता है। तो दूसरी ये है कि जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हतमी होगा, लेकिन बज़ाहिर जो हमारा आइन है उसके मुताबिक सीक्रेट बैलेट होगा, शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब हमें वक्त देने के लिए। सेनेटर साहब, एक दफा मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूंगी। सेनेट इलेक्शन पर वज़ीर आज़म ने आज कहा कि वक्त से पहले कराएंगे, शो ऑफ हैंड की भी बात की, फिर हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो किस तरह से तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है सेनेटर साहिबा कि जब आप लोग मुस्ताफी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर इस एतराज की वजह मुझे समझ नहीं आती। आप लोग तो डेड श्योर हैं कि ठीक है जी, आप जो कर रहे हैं उसके नतीजे में हुकूमत गिरने वाली है, फिर तो मेरे ख्याल में आपका ये एतराजात करने नहीं बनते। आयशा, जिस आइन के लिए, जिस तनकीद के लिए हमने इतनी जदोजहद की, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो शख्सियत जिन्होंने एक आइन और मुत्तफिका आइन, बड़ा मरहला एक पाकिस्तान को पहला मुत्तफिका इस तरह आइन जो है दिया, एक डायरेक्शन दी, यानी आपके जो भी रूल्स हों, आपके जो इदारे हों, आपके सेपरेशन ऑफ पावर्स हों, ये सारी चीजें बहरहाल उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो भी बड़ी अहम है। वहाँ जहाँ फैसले होते हैं उसमें आपको वो जो आपको डायरेक्शन ड्राइव करनी ये वो कॉन्स्टिट्यूशन से करनी होती है। आप जो है सेनेट एक ऐवान बाला है, बड़ा अहम इदारा है, यानी आप कौमी असेंबली में किसी सूबे की नुमाइंदगी ऊपर नीचे होती भी नहीं है। कभी कभार इलेक्शन जिस तरीके से चुराए जाते हैं वहां तो आपको पता है खेल होते रहे। सेनेट में भी मुझे पता है बैड प्रैक्टिसेस होती हैं जब एमपीएस को की खरीद फरोख्त होती है या कुछ एक दो सूबों में ये मुतवातर चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यानी आपके चेयरमैन सेनेट और ये सारी वो तो खुफिया उससे हो, लेकिन दूसरे हवालों से आप और फर्दे वाहिद कैसे ये अनाउंस कर सकता है? तो इस हवाले से आइन के साथ होगा, चाहे सीसीआई के फोरम के हवाले से हो। आज इन्होंने बड़ी एक अजीब सी अनाउंसमेंट कल काबीना में की कि एनएफसी से उन्होंने कटौतियां पहले कर दी, अब वो कहते हैं कि उसकी जो है ऊपर भी जो नजरसानी हर चीज वो वफाक करेगा। भाई क्यों करेगा? ये तो इख्तियार सूबों का है, यानी
نہیں تو ویسے آپ کے خیال میں حکومت کو کیا جلدی ہے, کیوں وہ جلدی الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں عائشہ یہی بات ہے, کیونکہ حکومت کو دیوار پہ یہ لکھا ہوا نظر آ گیا ہے کہ ان کو گھر جانا ہے. اب وہ کہتے ہیں جیسے تیسے کر کے یہ سینٹ میں جو ہے الیکشن کرا کے وہ اپنی میجورٹی کسی طریقے سے مینیج کر کے وہ لے کر آئے, اور اب جو ہم دفاعوں کا جو آپشن رکھا ہے اور یہ ہمارے فیز میں یہ آئیں گی, تو اس میں اور ڈیٹ کی بھی حوالے سے اناؤنسمنٹس جو ہیں ہمارے انہوں نے قائدین نے کی ہوئی ہے, تو اب ان کو ڈر ہو گیا ہے. اب اس فرسٹریشن کے عالم میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتے, سپریم کورٹ دیکھے گا پھر کہے گی پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے, وہ پارلیمنٹ کے پاس بھیجے گی. اور یہ میں خوار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میں بڑی لینگویج استعمال کرنے والوں میں سے ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں یہ اپنا جو ہے یہ قبلہ سیاسی درست کرنا چاہیے اور آئین کو اہمیت دیں, توقیر اس کی خراب نہ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. خوف میں مبتلا ہے حکومت, شاید اس لیے جو ہے جلدی الیکشن کرانے کی بات کی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پر بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آنا ہے تو بات کرنی ہے کورونا کے حوالے سے. سچویشن جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں اموات کا جو نمبر ہمارے سامنے ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا نمبر ہے. احتیاط لازم ہے. بریک کے بعد عوامی سطح پر کورونا کے حوالے سے بے احتیاطی اور حکومت کی جانب سے سختی نہ کیے جانے کے سبب ملک بھر میں کورونا وائرس کے حوالے سے صورتحال اب کافی خطرناک ہو چکی ہے. پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آنے سے اب تک یعنی 26 فروری سے اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ اموات پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں. NCOC کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 105 مریض دم توڑ گئے ہیں, جس کے بعد ملک بھر میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 9010 ہو گئی ہے. NCOC کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 2731 نئے مریض سامنے آئے ہیں, جبکہ مجموعی طور پر 38028 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اسی حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر بڑے شہر کورونا کا نشانہ بن رہے ہیں. اسپتالوں پر اس وقت شدید دباؤ ہے. انہوں نے اپیل کی ہے کہ عوام SOPs پر سختی سے عمل کریں, کیونکہ یہ مہلک وائرس اب ان علاقوں میں بھی پہنچ چکا ہے جہاں پہلی لہر کے دوران نہیں پہنچا تھا. ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ وہ جلد پاکستان میں کورونا کی دستیابی کے حوالے سے آگاہ کریں گے. انہوں نے اعلان کیا کہ ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے وہ آگاہ کریں گے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ حکومت کی حاصل کردہ جو ویکسین ہے پورے ملک میں مفت فراہم کی جائے گی, لیکن اس وقت کورونا کے سبب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ خاصی تشویشناک ہے. حکومت کی طرف سے متعین کردہ SOPs پر کہیں کوئی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا, نہ عوام خود سے کوئی خیال کر رہی ہے اور نہ ہی حکومت اب اس حوالے سے اتنی سختی کر رہی ہے. اسی وجہ سے ڈر ہے کہ کورونا کیسز میں مزید تیزی آ سکتی ہے, ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. یہی نہیں بلکہ معاشی مشکلات کا شکار پاکستان جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار بھی ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل محمود, ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں آغا خان اسپتال کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑا نمبر آیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 105 اموات جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی, اور اب تک فرسٹ ویو یا سیکنڈ ویو کو اگر دونوں کو ہم ملا کر دیکھیں تو یہ اب تک 24 گھنٹے میں آنے والا سب سے بڑا نمبر ہے. لوگ بھی لاپرواہ ہو چکے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی SOPs پر اس طریقے سے سختی نہیں برتی جا رہی جس طرح سے پہلے برتی جا رہی تھی. اس طرح سے صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جس طرح سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, ہماری پیک ابھی تک آئی نہیں ہے اور لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں, اینڈ مور دین لائکلی ہمارے کیسز یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے انٹل پرابلی نیکسٹ منتھ. اچھا, یہ بھی ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے ان علاقوں میں بھی اب یہ بیماری پہنچ گئی ہے جہاں پر پہلے نہیں پہنچی تھی یا جہاں سے کیسز نہیں رپورٹ ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ سیکنڈ ویو جو ہے یہ بڑی مہلک ویو ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے. جی بالکل. سو سیکنڈ ویو ڈیفینیٹلی پرابلی ہمارے فرسٹ ویو سے زیادہ مہلک تو نہیں کہوں گا, مگر ڈیفینیٹلی کیسز میں کافی اضافہ ہے, اینڈ جو ٹوٹل شرح ہے جو کیسز کی وہ سیکنڈ ویو میں ہمارے فرسٹ ویو سے زیادہ ہے. اینڈ obviously اگر کیسز زیادہ ہیں تو اموات بھی زیادہ ہوں گی, بیکاز ایک سرٹن فیصد جو لوگ انفیکٹڈ ہیں ان کی موت تو ہوتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ شاید یہ دوسری ویو آئی ہے یہ اس لیے زیادہ مہلک، کیونکہ آپ نے کہا آپ نہیں کہیں گے، بیکاز میں اس تاثر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شاید اسٹرانگ ہو کے آیا وائرس، تو یہ ٹھیک تاثر ہے؟ نہیں جی بالکل، یہ وائرس بالکل پرانے وائرس جیسا ہی ہے، اس وائرس کی بیہیو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جو علامات ہم پہلے دیکھ رہے تھے وہ ابھی بھی وہی دیکھ رہے ہیں، جو جس شرح سے لوگوں کے موت ہو رہی ہے وہ وہی ہے، تو ریلی وائرس کی بیہیو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ وہی وائرس ہے، ہماری بیہیویئر میں ایکچولی تو زیادہ تبدیلی ہے۔ 38,000 ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کیے گئے اور 2,731 مریض نئے سامنے آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر مزید ٹیسٹوں کو بڑھا دیا جائے تو یہ تو پھر تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آف کورس، تو جتنا آپ ٹیسٹ کریں گے اتنا وہ کیسز ملیں گے، اور ہمارے ٹیسٹ کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً اپنی فل پہ ہے، اسی لیے کچھ نئے ٹیسٹ بھی ابھی ہم انٹروڈیوس کرنے والے ہیں جس سے نتائج تھوڑے جلدی آتے ہیں، یعنی نسبتاً سستے ٹیسٹ ہیں، obviously اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے بیماری مس بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارے آن گوئنگ جو ٹیسٹ ہے اس کو تھوڑا سا آگمنٹ کرے گا، اس کو بہتر کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال، منیمم احتیاطی تدابیر، بالکل ہم سنتے تو وہی چیزیں آ رہے ہیں لیکن پھر بھی منیمم اگر میں احتیاطی تدابیر آپ سے پوچھوں اور ایک میسج عوام کے لیے لینا چاہوں اور جو سب کو فالو کرنی چاہیے وہ کیا ہوں گی؟ سو بس وہی 4 چیزیں جو اس کی ہم بات مستقل ہی کرتے رہتے ہیں، ایک تو یہ ماسک پہنے رکھیں، اور صحیح ترین ماسک پہنے، ماسک صرف منہ کو ڈھانپنا کافی نہیں ہے، ناک اور منہ دونوں کور ہونے چاہیے، دوسرے کے ہاتھ صاف رکھیں اور آنکھ، منہ اور ناک کو نہ چھوئیں، مگر چوتھی چیز جو کہ ہم کو اس وے میں پتا ہے اور پہلے وے میں نہیں پتا تھا کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہجوم کے اندر اور اگر آپ انڈورز ہیں تو بہت تیز سے پھیلتا ہے اور کافی دور تک پھیلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں، خاص طور پہ انڈور جہاں پہ وینٹیلیشن بری ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود صاحب، ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیزز آغا خان اسپتال نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔